वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, जो अफरा तफरी का एक आलम हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे कि नहीं। तैयारी तो अभी तक कोई नहीं हुई, लगता है कि नहीं होंगे। दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो PDM है, हुकूमत है, उनका फाइनल राउंड भी कल होना है। मगर जिस किस्म की आजकल गुफ्तगू हो रही है और जो परवेज़ इलाही साहब के घर पर रेड हुआ, उसके बाद लगता नहीं है कि बहुत से लोगों की कोई उम्मीद है कि उन मुज़ाकरात से कोई खैर अच्छा नतीजा जो है निकलेगा। इसके साथ साथ साकिब निसार साहब के बेटे की एक ऑडियो लीक भी सामने आई है, जिससे ये जो है कुछ लोगों का ख्याल है, हम कह सकते हैं कंक्लूड किया जा सकता है कि वो लोगों को उनकी सिफारिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स दिए जा रहे थे और जो ये जज साहब की का ख़ानदान है, ये गालिबन रिश्वत में पैसे ले रहा था उस टिकट की एवज़। मगर वो कहते हैं कि हमारी ऑडियोज़ जो है उनको तोड़ मड़ोड़ कर जो है सामने लाया जा रहा है। ये सारी गैर यकीनी की सूरत हाल है। आज पहली मई भी थे, लेबर डे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों ने इवेंट्स किए दिन को कमेमोरेट करने के लिए। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी कन्वेंशन से खिताब किया और सख्त तनकीद की अपोजिशन पर भी और अब हम कह सकते हैं और मुखालिफिन पर भी। उन्होंने कहा कि साकिब निसार हों या फैज़ हमीद, सभी इस गैंग का हिस्सा थे। जस्टिस खोसा ने बकौल उनके कहा कि मेरे पास आओ, मैं नवाज शरीफ साहब को रस्ते से हटाता हूँ। उन्होंने ये भी जिक्र भी किया जो ऑडियो लीक सामने आई है कि किस तरह साकिब निसार साहब जो हैं वो पैसे लेकर टिकट्स के लिए बांट रहे हैं। और फिर उन्होंने अदलिया पर भी तनकीद की और कहा कि अदलिया और इंतज़ामिया का जो गठजोड़ है उसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी है। इसके साथ साथ लाहौर में जावेद लतीफ़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब को पावर में लाने के लिए एक दफ़े फिर सहूलत कारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी दबाव में दहशतगर्द जो है उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी 14 मई की तारीख पर जो है वो डटी हुई है। उन्होंने इमरान खान साहब ने एक दफ़े फिर कहा कि अगर हुकूमत ने इलेक्शंस करवाने हैं तो 14 मई तक वो असेंबलीज जो है बाकी वो डिज़ोल्व कर दें और एक दिन में इलेक्शंस करवा लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 14 मई की या उसके साथ की कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट से वो हासिल कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज बहुत सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डार साहब से उन्होंने सवाल पूछा कि बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो क्या आप ही की जमात का हिस्सा हैं और वो क्यों मुज़ाकरात में रुकावट बन रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं हुआ इत्तफाक राय तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक दफ़े फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली जाएगी। ये सारे मामले हैं। कल फाइनल राउंड भी जो है वो कहा जाता है मुज़ाकरात का है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हसन खावर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इत्ताअत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। अच्छा, और हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने भी, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस कैसर साहब। कैसर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत सख्त लहजे में सवाल पूछा है कि वो किसकी बात पर यकीन करें सर, इसहाक डार साहब की और जो लोग मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, या फिर वो बात सुने जो ख्वाजा आसिफ साहब या जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, ये क्या इसको हम समझे गुड कॉप बैड कॉप है या मुज़ाकरात की तरफ कोई संजीदा भी हैं आप लोग के नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कोई मसला तो है नहीं, पता नहीं ये क्या इख्तलाफ क्या है, क्योंकि अभी 15 मई का तो खान साहब ने खुद कहा PTI ने कि वहाँ आप असम्बलियाँ तोड़ दें, यानी उसके बाद 3 महीने 15 अगस्त तक तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, उनका कहना है। और हम कह रहे हैं कि सितंबर एंड में इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि बजट है और बजट ज़रूरी है। इंटरिम गवर्नमेंट बजट दे नहीं सकती और बजट के बगैर तो मामला आगे चलेगा नहीं।
تو کل فرق جو ہے وہ 1.5 مہینے کا، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ میں تو بڑا اپٹیمسٹک ہوں، جلدی کوئی نہ کوئی ڈیسیژن. کیا اس معاملے پہ اتنا ہم اختلاف بڑھا لیں گے کہ اس سے پہلے جو تجربہ ہے نا پاکستان کی تاریخ کا، 1970 میں کیا ہوا کہ اختلافات رہے اور کیا ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. پھر 1977 میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو مارشل لا لگ گیا اور ایک بڑے لیڈر کو ان کو جوڈیشل ان کے خلاف ایکشن ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت مسئلہ کیا ہم یہی دہراتے رہیں گے؟ 1.5 مہینے کا معاملہ ہے، مسئلہ جھگڑا کیا ہے؟ بجٹ کا تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو ایک پوسٹنگ کا ہے نا. آپ بھی تو مان لیں پھر آپ ستمبر کی آخر میں سر الیکشنز اس لیے تو نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو بجٹ کی فکر ہے، آپ کو تو ایک اور پوسٹنگ پہ تبدیلی کی فکر ہے. نہیں یہ بات نہیں. دیکھیں وہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن میں ان کی نیت صاف ہے، یہی کہتے رہے نا خان صاحب، کہتے رہے کہ ان کی نیت. اب ہم کہہ رہے ہیں تو نیت کہاں، سب کو ملا لیں، سب کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں. ایک بات کریں نا، کبھی کہتے ہیں ان کی الیکشن کی نیت نہیں ہے، اب آپ پوسٹنگ پہ آ گئی ہیں. میں تو ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا کہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب منہ سے نکالے 1.5 مہینے کا معاملہ ہے نا. وہ تو یہی کہتے ہیں بجٹ کے بغیر ہم کیسے کر لیں اسمبلی. آپ کے خیال میں بجٹ کون دے گا؟ آپ بتا دیجیے کیا. اور پھر خان صاحب تو 1 سال سے زیادہ سڑکوں پر ہیں، ابھی تک الیکشن لے تو نہیں لیا انہوں نے. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہر صورت میں آپ الیکشن سے پہلے آ جائیں. تو یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیا بجٹ آپ کے خیال میں بجٹ کے بغیر پھر بجٹ دے گا کون؟ اگر آپ کو صرف فکر بجٹ کی ہے سر تو بجٹ پاس کر کے آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اینڈ سپٹمبر تک کیوں آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ بجٹ آپ ستمبر کی شروع میں کروا دیں نا. فائنینشیل میٹر کو سمجھتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے بجٹ کا تو ابھی پوری تیاری ہونی ہے، اس میں ورکنگ ہونی کو 1 دن کا معاملہ تو نہیں ہوتا. اس کو تو بڑی تھریڈ بیئر ڈیٹیلز چاہیے، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اور ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا، ابھی مئی میں شروع ہوتا ہے اور وہ جا کے مئی کے اینڈ تک بجٹ کی تیاریاں ہوتی ہیں. کوئی 1 دن میں تھوڑی یہ معاملہ ہے، پورے ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے معیشت کا معاملہ ہے. اور یہ سڑکوں پہ تو 1 سال سے ہیں، 1 مہینہ اور انہوں نے رہنا ہے تو ان کی مرضی ہے، کیونکہ پوری قومی اسمبلی نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے. آپ کو معیشت کی اتنی فکر ہے تو سر ابھی تک IMF کا پروگرام تو آپ فائنلائز کر نہیں پائے. اور سر پھر وہی بات کہ اگر صرف بجٹ کا ایشو ہے تو پھر آپ تاریخ کو تھوڑا پیچھے بھی تو لا سکتے ہیں نا. مجھے سمجھ نہیں آئی، مطلب کہ سر مذاکرات بالکل بجٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. سر میری بات میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں. سر بٹ بجٹ جو ہے وہ ستمبر تک تو نہیں چلے سر. بجٹ کب تک آپ نے پاس کرنا ہے؟ ستمبر کا تعلق نہیں، بجٹ تو جون کے اینڈ. یہ کو آج پہلی بار تو نہیں ہے، پاکستان تو 76 سال ہو گئے ہر وقت بجٹ تو اینڈ جون میں آتے ہیں. جلدی کے آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم تیاری ہم پیش کریں؟ دیکھیے میری بات سنیے، یہ اتنا آسان ہے. بجٹ کا ایک پروسیجر ہے، اگر یہ پورا پروسیس ہے 3 ہفتے کم از کم جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اسمبلی میں. یہ بات ناممکن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. یا تو مجھے بتائیے کس طرح کے قانونی آئین ہے اس کا، سارے جس طرح یہ 90 ڈیز کا آئین کی بات کرتے ہیں، 90 دن پہ بھی تھا ادھر تو آپ لوگوں کو بالکل آئین کی فکر نہیں ہے، اب بجٹ پہ فکر آ گئی. 90 دن تو گزر گئے نا. بجٹ 24 کروڑ لوگوں کا معاملہ تو وہ 90 دن گزر گئے، وہاں آپ کو فکر نہیں ہے، بجٹ کے اوپر آپ کو آئین کی فکر ہے. بہت زیادہ فکر ہے. بجٹ تو سب لوگوں کے معاملات ہیں ان کے. اور ہماری پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ معیشت ہے. IMF آپ درست کہہ رہی ہیں ہمیں دے نہیں رہی، ہمارے یہاں مہنگائی انتہائی ہے. اور اگر نئے سال کے بجٹ کے بارے میں بھی میں تو حیران ہوں کہ آپ اتنا اس کو ایزی اور لائٹ لے رہی ہیں. دس از دی موسٹ امپارٹینٹ ورک بالکل میں ہی لائٹ لے رہی ہوں. اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا مین کام اسمبلی کا پورے سال میں یہی ہوتا ہے. اور یہ پورا مہینہ ہم نے بجٹ کی تیاری کرنی ہے. بجٹ کی تیاری اس طرح نہیں ہے کہ جا کے ایک بندے نے جا کے بجٹ دے دینا ہے. اس کی پوری ایک چیز پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہیں. ہر ایک کا مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے اور پھر اس کی تیاری ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور خان صاحب میں کہتا ہوں نہ ہی یہ لاجیکل ہے. خان صاحب سر یہ تو ڈار صاحب نے اچھا سر حسان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں اگر آپ اجازت دیں. جی حسان خاور صاحب، حسان صاحب آپ کیوں نہیں انتظار کر سکتے سر؟ وہ آپ کو اینڈ سپٹمبر آفر تو کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے، 2 ڈفرینٹ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ کی بات ہے نا، اگر یہ حکومت بجٹ دے گی، میری ذاتی رائے میں اس کا نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں نا، اگلا بجٹ آنا چاہیے
جو اگلا بجٹ ہونا چاہیے وہ بڑا سخت بجٹ ہوگا، وہ ریفارم والا بجٹ ہوگا. اور اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں آیا کہ ایک مشکل بجٹ دے. اگر یہ ایک پاپولسٹ بجٹ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اس بجٹ کے اندر بڑی آسانیاں دے دیں گے، ایگزیکیوٹ تو آگے جو الیکٹ ہوگا اس نے کرنا ہے، تو اس سے IMF کے پروگرام اور اس نیگوسیشنز کو مزید نقصان پہنچے گا. تو اگر تو جو لوگ بیٹھ کے بات صاحب آپ لوگوں نے بھی تو پھر وہ پیٹرول کی سبسڈی دے دی تھی نا، آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا، اب ان لوگوں کو بھی کرنے ڈاکٹر صاحب نے روپے کو اوور ویلیو نہیں رکھا تھا. آگے دیکھنا ہے، دیکھیں ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے کا انالیسس کر سکتے ہیں یا آگے دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر ہماری سبسڈی سے ڈس ایگری کرتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ کر لینا پاسٹ کا انالیسس کر دیتے ہیں تو پھر شروع کر لیتے ہیں. لیکن اگر آگے دیکھنا ہے تو اس وقت جو ہے ایک ایسا بجٹ دینے کی ضرورت ہے جو آپ کے انٹرنیشنل لینڈرز کو ایکسیپٹیبل ہو اور اس کے اندر آپ نے بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ان کی اچھا معاف کریے گا حسان صاحب، پھر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ستمبر تک کوئی پوسٹنگ ہو جائے گی، بہت میں ایک اہم جو پوزیشن ہے اس پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، یہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف ڈر یہ ہے کہ یہ بجٹ اچھا نہیں بنائیں گے. نہیں آپ نے بجٹ سے بات شروع کی ہے نا، نہیں اس سے پہلے سر وہ قیصر صاحب نے بجٹ پہ بات شروع کی ہے. میں نے قیصر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا ستمبر کی جو تاریخ وہ دینا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق میں نے آپ کا سوال نہ سنا نہیں تھا. اچھا میں نے آپ کا سوال سنا نہیں تھا، میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، یہ ان کی امیدیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی امیدیں جو لگی ہوئی ہیں نا یہ غلط لگی ہوئی ہیں. اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں. دیکھیں سر آپ کو ڈر نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہ جب پوسٹنگ ہوگی تو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈسکوالیفیکیشن، کوئی کورٹ کیس، کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ نہیں آپ لوگوں نے نا ججوں کو بالکل سمجھتے ہیں سیاسی ورکر ہے، ایسا تو نہیں، اس طرح نہ سوچیں. اچھا سارے ججز ہیں، معزز ججز ہیں، یہ کو آئین کے مطابق چلیں گے، ایسی بھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونے تھے اپریل میں جو 90 دن تھا. اچھا وہ ڈیٹ ہو گئی ہے آگے، اب وہ چلی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 14 مئی سے. ہم تو کہہ رہے تھے کروا دیں الیکشن، حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ الیکشن ایک دن ہو تو پھر ان کو پیچھے آنا پڑے گا نا. ایک بات. اور دوسری بات ہمیں ٹیبل پہ بٹھا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانی پڑے گی. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کی ہم لوگوں کو ٹیبل پہ لا کے تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، اس کا نقصان اس کو ہوگا. ٹھیک، کیونکہ اس ملک میں پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جی آئین کی خیر ہے، الیکشن آگے ہوگا. قیصر صاحب آپ لوگ obviously سر آپ کو تاریخ ستمبر کی اچھی لگتی ہے، پر سر جو وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ اس وقت 90 دن کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو سر اس کے لیے تو آپ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف چاہیے ہوگی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے. اب الیکشنز کو اگر آگے کرنا ہے، تاریخ تاخیر ہوئی ہے تو سر وہ پھر کیسے کور کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ 15 مئی کو اسمبلیاں توڑے، 15 مئی کو توڑے تو 90 دن 15 مئی سے لے کے 15 اگست تک اسمبلی نہیں ہوگی. یہ مجھے حسان خاور صاحب بڑے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ میرے کولیگ ہے، یہ بتا دیں پھر بجٹ دے گا کون؟ اس 3 مہینے میں تو کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوگی، وہ تو بجٹ دے نہیں سکتی. نمبر 1 تو یہ لازمی ہے کہ بجٹ جون تک ہماری اسمبلی قائم رہے، یا 2-4 دن ایک ہفتہ پہلے تک اسمبلی ہماری قائم رہے، کیونکہ بجٹ لازمی ہے، انٹرم گورنمنٹ نہیں دے رہی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہو. اس وقت کے معاشی حالات اس کو سسٹین نہیں کر سکتے کہ ایک الیکشن ہو اور پھر 2 مہینے میں، یعنی 4-5 مہینے ہم پوری قوم کو، ایک تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، پوری معیشت ہماری ٹرمائل پہ ہے، اور پھر ہم یہ کر دیں کہ 4-5 مہینے ملک میں الیکشن ہی کرتے رہے. کچھ سمجھیں یار، کوئی یہ تو ملک کے محب وطن لوگ ہیں، یہ الیکٹڈ ہے، ہمارے ہمارے محب وطن ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک کا بھی خیال کریں. کرنی پڑے گی نا کیسے صاحب، پھر آپ کے خیال میں کیا کریں؟ ہم بجٹ آفر کرنا پڑے گا. نہیں مجھے میں دیکھیے آرام سے ذرا سمجھ لیجیے، میں تو چاہتا ہوں کہ مسئلے کو حل نکلے. دیکھیے بجٹ جون کے اینڈ میں ہوتا ہے، پھر 3 مہینے کا ٹائم ہے قانون آئینی طور پہ. جون کے بعد جولائی، اگست اور سپٹمبر کے اینڈ سے پہلے ممکن نہیں. دیکھیے میرے حساب سے اگر ان کا کوئی ہم فلیکسیبلٹی دینا چاہ رہے ہیں
ایک ہی ڈیٹ میں الیکشن لازمی ہے. اگر پھر فلیکسیبلٹی کچھ دکھائی بھی تو نا, یہ کہہ دینا کہ نہیں ہو سکتی, اس سے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ابھی 1977 کا ایگزامپل دے رہے تھے, پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز مسئلہ حل نہیں کریں گی تو کیا ہوگا. جو ہوگا, مجھے جب یہ کہتے ہیں پاپولر ہم حکومت 2/3 بنا رہے ہیں, تو ان کا زیادہ مسئلہ ہے, یہ ہمارا ان کو سمجھنا چاہیے نا. فرض کیجئے یہ ایک طرف تو یہ کہتے, مجھے تو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. 1 مہینے کے لیے یہ اپنی ہر چیز, فرض کیجئے انہوں نے کورٹ نے فرض کیجئے الیکشن 14 مئی کو ہو گئے, تو اس الیکشن کو اور کوئی پارٹی تو کنٹیسٹ نہیں کرے گی, کوئی مانے گا اس الیکشن, یہ جیت گئے, چلو یہ پنجاب کے اور کے پی کے پنجاب کے الیکشن یہ جیت گئے, صرف یہ 1 سائیڈ الیکشن کریں گے, کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟ یہ کیوں, جب اتنے پاپولر ہیں تو 1 مہینے کے لیے ان کو کیا تکلیف ہے؟ 1 سال تو پہلے ہو گیا سڑکوں پر آئے ہوئے, 1-1.5 مہینہ اور. ہماری گزارش ان سے ہے کہ ملک کے مفاد میں مل بیٹھ کے حل نکالیں, یا یہ بتا دیں کہ بجٹ کس طرح دیا جائے گا. چلو اگر ہماری اس بات پہ ان کو اتفاق نہیں ہے تو حسان خاور صاحب یہ بتائیں کہ بجٹ قیصر صاحب, اف آئی میں, جی قیصر صاحب, آپ یہ جب کہتے ہیں کہ سر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشن جیت جائیں گے تو آپ لوگ تسلیم نہیں کریں گے, تو پھر سر کیا ہوگا؟ یہ آپ ان کو اسمبلیز میں بیٹھنے نہیں دیں گے, یا آپ بھی ان کی طرح پھر سڑکوں پہ نکل آئیں گے؟ نہیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے نا. وہی دیکھیے, وہ ٹرمائل تو رہے گا نا. وہ ایک بات کی بات ہے کہ کیا ہوگا, لیکن آپ بتائیے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہی اگر نہیں ہوگا تمام پارٹیوں کو, تو وہ جو آپس میں رنجشیں ہیں یا اختلافات ہیں وہ تو قائم رہیں گے نا. 1-1.5 مہینے کے لیے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یا بتا دیں کہ بجٹ کون دے گا. چلو میں احسان خاور صاحب آسان سر آپ 15 دن پیچھے آ جائیں, ان کے خیال میں آپ 15 دن پہلے کر سکتے ہیں. 15 دن, چلو یہ تو بات اگر آپ ان کو 1.5 مہینہ ان سے مانگ رہے ہیں تو 15 دن آپ پہلے کر لینا. نہیں, یہ بات ڈسکس کریں, بیٹھ کے بات ہر چیز دیکھیں نا. میں سمجھتا ہوں 5-7 دن تو بجٹ سے پہلے دیا جا رہا ہے. عام طور پہ جو میں نے یہ دیکھا ہے نا, اس سے پہلے آپ تاریخ بتا دیں کہ 76 سال میں کبھی بجٹ 15 دن پہلے دیا گیا. دیکھیں نا, اس پہ بڑی تیاری ہے. ابھی ہمیں تیاری کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ 3 ہفتے تو بجٹ ڈیبیٹ ہونی ہے, یہ بھی آئینی تقاضا ہے, اور پھر ہمیں تیاری کرنی ہے. تو کچھ ملک کا اس وقت تو جی حسان صاحب وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے. بجٹ انہوں نے جی ڈار صاحب کے بغیر بجٹ نہیں بن سکتا. حسان صاحب, ڈار صاحب کی تو کاسٹ پوری قوم پے کرتی رہی اگلے کئی سال. لیکن اچھا, میں آپ کو دیکھیں جو بات بتاتا ہوں. پہلی بات, ایک میں پرنسپل کی بات کرنے لگا ہوں. یہ جو لاجک ہے نا کہ مہینے کی جو بات ہے, یہ پھر اجازت دیں کہ پوری قوم اور تمام پارٹیاں آگے سے آئین کو اس پرنسپل کے تحت انٹرپریٹ کریں گی. عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں بھی کہیں گی کہ سارے تو فیصلے مانتے ہیں, ایک فیصلے کی بات ہی ہے نا, کیا ہو گیا نہیں مانتے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی اچھا یہ جو ہے وزیر اعظم ہے, اس کو بھی پڑھا دیتے ہیں. 1 مہینے کی تو بات ہے. پھر بنیادی حقوق کے بارے میں کہیں گے یار ایک بنیادی حق کی تو بات ہے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, فریڈم آف اسپیچ نہ دیں اس ملک میں, باقی تو دے رہے ہیں. تو یہ اگر آرگومنٹ دے کے چلنا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کس راستے پہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ 90 دن سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ اسمبلی توڑنے کے اندر میکسیمم 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو شیڈیول ہے وہ بھی 7 دن کا ہے, اس کو بھی چھوٹا کیا جا سکتا ہے. وہ شیڈیول پہلے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن میں تو ہم بیٹھے ہیں. تو اگر بجٹ دینے کا اتنا ہی شارٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میننگ لیس ایکسرسائز ہے, اور بجٹ پاکستان کی تاریخ میں بالکل پہلے دیے گئے ہیں, مئی میں بھی آئے ہیں. ایک آدھا بجٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپریل میں بھی آیا ہے. لیکن اگر آپ نے دینا ہے مئی کے آخر میں بجٹ دیں, اس کے آگے آپ ڈال دیں چلیں, 40-50 دن ایڈ کر لیں, 15 جولائی پر ایکشن کرا لیں. اگر آپ نے بجٹ دینا ہی ہے تو طریقے بڑے ہیں. لیکن اگر میلا فائی کی انٹینشن ہو, بیچ میں یہ سوچنا ہو کہ ہم نے بیچ میں کوئی جو پنجابی کا ایک ورڈ ہے یا اردو کا جگاڑ لگانی ہے, تو پھر تو اس طرح کے بہانے ہیں. تو یہ پہلے سوچ لیں کہ جی سنسیئرلی بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا ہے, اس پولیٹیکل امپاس کو ختم کرنا ہے, یا ہم نے اس کو یوز کر کے ڈیلے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سنسیئرٹی ہوگی تو وہ سنسیئرٹی گراؤنڈ پہ نظر آنی چاہیے. لیڈروں کے ہمارے گراؤنڈ کے گیٹ توڑے ہوں گے, دیواریں پھلانگ رہے ہوں گے,
عدالتوں کے جو ضمانتیں ہیں ان کو ہوا میں اڑا رہے ہوں گے، تو ایسے تھوڑی ہوتے ہیں مذاکرات. بالکل ٹھیک. یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت آپ کے پروگرام پہ آرگومنٹ جیتنے کی بات نہیں، ہسٹری بھی لکھی جا رہی ہے نا ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. یہی سر اگر آپ وقت ذرا کم ہے قیصر صاحب سے پوچھے. قیصر صاحب آپ نے سنی حسان صاحب کی بات، وہ کہہ رہے ہیں آپ بجٹ دے دیں، آپ ذرا پھر جو الیکشن کا وقت ہے اس کو چھوٹا کر لیں اور جلدی کروا دیں، 90 دن نہ انتظار کریں، اور الیکشن وہ الیکشن جو اسکیڈول ہے اس کو ذرا ٹائٹ کر لیں اور تاریخ جلدی کی دے دیں. ہم جلدی دے دیں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جیت رہے ہیں. آپ خود سوچیے، سیاسی بات اب کر رہا ہوں، پیور سیاسی بات. اب جب یہ جیت رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ کر لیں، اور قانونی طور پہ ہمیں اجازت ہے، ہم کیوں کر لیں؟ ان کو کرنا لچک دکھانا چاہیے. جب یہ پورا یہ کہہ رہے ہیں ہم تو سر مطلب کہ ایک مہینے کے لیے اپنا پورا الیکشن، یہ جو یہ الیکشن کو پورے اپنے الیکشن کو یہ مشکل میں ڈال رہے ہیں صرف ایک مہینے کے لیے. ایک طرف تو ہمیں کہتے تھے کہ ہماری نیت صاف نہیں ہے، سر آپ نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم بجٹ پہ کوئی کمپرومائز، میری ذاتی رائے ہے. باقی تو دیکھیے بجٹ پہ تو اب کوئی آپ کو کہہ ہی نہیں رہا نا، ہم تو الیکشن سکیڈول پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو. آپ کوئی بتا دیجیے نا کس طرح بجٹ کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے. 90 ڈیز کا ٹائم ہے، یہ کہتے ہیں وہ کر لیں، بے شک وہ بیٹھ لیں. اگر سارے 90 ڈیز کو آپ کمپریس بھی تو کر سکتے ہیں نا، یہی تو حسان صاحب کہہ رہے ہیں. تو بجٹ سے مہنگی ہے. میں اکنامکس، وہ تو ان کے یہ سارا پر اگر فائدہ ان کو ہے، آپ سوچیے تو صحیح. آسان خبر لگی بتائیے، ایک طرف تو یہ جیت رہے ہیں، پوری حکومت ان کو ملنی ہے، اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی یہ سیاسی بات کیا ہے. کچھ سمجھائے بھی تو صحیح نا کہ اس میں سیاست کیا ہے. ایک مہینے کے لیے 30 سیکنڈز آپ نے کچھ کہنا ہے. ایز اے پاکستانی تو میری خواہش ہے کہ یہ کام جو ہے نا آئین کے مطابق ہو اور یہ معاملہ خوش اسلوبی چلے، پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. لیکن اندر سے میرا یہ بھی دل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ کر لیں اور یہ معاملہ ایسے ہی آگے چلے، اور جب ان کی باری آنی ہے نا تو یہی پروگرام ہوں گے اور پھر یہ آئیں گے دوڑتے ہوئے واپس سارے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت صرف یہ بات ہوگی کہ یہ تو پریزیڈنٹ ہے، 90 دن تو کوئی سیکروسینٹ ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس چاک سے بندہ خود بیٹھا ہو اس کو کاٹا نہیں کرتے. تھوڑا سا آگے کی بھی سوچ لیتے ہیں. دنیا کوئی 3 مہینے میں 8 اکتوبر کو ختم نہیں ہو جانی. سیاسی جماعتوں نے بھی رہنا ہے، انشاءاللہ پاکستان نے بھی رہنا ہے، آگے بھی الیکشن ہونے ہیں. وہ سسٹم بنائیں جو کل کو خود ہضم کر سکیں. وہ مثالیں نہ سیٹ کریں جو خود ہضم نہیں ہونی بعد میں اور آگے آنی ہے. یہی میرا مشورہ ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ سب سمجھدار لوگ. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک پاکستان میں ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہماری فارن منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ان کا جو ایک میمو تھا وہ امریکی ڈاکیومنٹس جو لیک ہوئے ان میں نظر آیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے واشنگٹن پوسٹ کی جو ایک سٹوری سامنے آئی ہے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے. مختلف ممالک کے ایک میسیجنگ پلیٹ فارم ہے ڈسکورس، اس کے ذریعے امریکی حکومت کے بہت سے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو ایک خفیہ ریکارڈ جس کو کہا جا رہا ہے مختلف ممالک کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ لیک کر دیا گیا ہے. اس میں بھارت، برازیل، پاکستان، مصر، ان سب جو اہم ممالک ہیں ان کی اندرونی معاملات کے اوپر بہت سی تفصیل ہے، ڈاکیومنٹس ہیں. اور انٹرسٹنگلی ان میں سے جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کا ذکر واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری میں کیا گیا ہے، وہ پاکستانی حکومت کا ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اندر جو ہماری وزیر خارجہ ہے، وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر حکومت کے لیے ایک انٹرنل میمو لکھا چین اور امریکہ کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان جو ہے شاید اس کے لیے اب بیلنس رکھنا ان دونوں ممالک میں بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس طرح اب کرنا ممکن ہے. اور وہ لیک ہو گیا اور وہ واشنگٹن پوسٹ نے چھاپ دیا. اس کے اوپر سٹوریز ہوئی، ڈسکشنز ہوئی ہیں، بات ہو رہی ہے، مگر ابھی تک پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی تفصیل یا کچھ بتایا نہیں گیا کہ یہ ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ لیک ہوا کیسے. اگر ہوا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی سیکیورٹی میں تبدیلی کی گئی ہے. اٹس جسٹ کہ ایوری بڈی از جسٹ سائلنٹ. ایک خاموشی سی ہے، لیک ہو گیا ہے، وہ پالیسی جو ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس بات پہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ یہ لیک ہوا کیسے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہے جاوید حسین صاحب، سابق سفیر ہیں
इनसे हम बात करेंगे. वेलकम टू द शो सर. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया. जी जावेद साहब, सर आपको ये बात ऑड लगती है, अजीब लगती है कि हमारे यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि पॉलिसी क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट में थी या क्या डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में, मगर ये सवाल कोई नहीं उठा रहा और ना हुकूमत की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि ये लीक कैसे हुआ. ये मामला तो बड़ा अफसोसनाक है कि एक हमारी इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इस तरह से लीक हुई है. तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस मामले पे छानबीन की जाए और अच्छी तरह से तहकीकात की जाए कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट, अगर ये वाकई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो किस तरह से लीक हुई और किस तरह से ये फिर वॉशिंगटन पोस्ट तक पहुंची. तो हमें अपने जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो सीक्रेसी के जो कवानीन तो खैर हैं ही, लेकिन जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको टाइटन करने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म की चीज़ें जो इस किस्म की डेवलपमेंट आइंदा ना हो सके. आपको याद होगा कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स भी हमारे पाकिस्तान में भी लीक हो गई थी. तो हमारे जो सीक्रेसी का निज़ाम है उसमें वो एक छलनी की तरह लगता हो गया है और उसमें से साफ ज़ाहिर है हमारे लोकल जो कुछ जो एलिमेंट्स वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं शायद, और ये बाहर की पावर जो हैं वो भी उठा लेती हैं. मैं नहीं समझता कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये जो खबर छापी है तो उनके अपने सोर्सेज से उनको ये डॉक्यूमेंट मिली होगी. उनको किसी ने ये डॉक्यूमेंट पहुंचाई है तो किसी बट जावेद साहब ये बताइएगा सर, जब आप फॉरेन ऑफिस में थे और इस तरह के इस लेवल पर पॉलिसी के ऊपर इस तरह के मेमोज लिखे जाते थे तो सर वो कितनी कॉपीज बनती थी या किस तरह उसको कम्युनिकेट किया जाता था प्राइम मिनिस्टर से? व्हाट वर द प्रोसीजर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ हमें तफसील बताएं. लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ऑफिस से एट दिस लेवल, यानी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे भेजी जाती हैं, उनकी कॉपीज तो जो है वो ज़रूरत के मुताबिक बनाई जाती है. यानी डॉक्यूमेंट है, अगर फ़र्ज़ किया उसको सर्कुलेशन की ज़रूरत है तो वो सर्कुलेशन इंडिकेट की जाती है. वरना तो नॉर्मली तो ये होता है कि वो फॉरेन ऑफिस से अगर समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर के भी सीधी जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो लोग उसको डील कर रहे हैं वो उसके पास फैसला करते हैं कि उन्होंने और किसी को उसमें इन्वॉल्व करना है कंसल्टेशन के लिए, व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए. तो इट वेरीज फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट, इट वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर. और अगर ये मान लिया जाए कि वाकई ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है तो लगता यह है कि कोई मीटिंग होने वाली थी जिसमें हाई लेवल पॉलिसी मैटर्स डिस्कस होने थे, तो उसमें हो सकता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट की तैयारी की गई हो. अब वो किस जहाँ से कहाँ से लीक हुई, ये तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं उनका काम है. और ये भी इसकी प्रिजम्पशन ये है, जो प्रिजम्पशन गलत भी हो सकती है, कि ये डॉक्यूमेंट जो है वाकई एग्जिस्ट करती है और जो जिसको वॉशिंगटन पोस्ट ने जो अपना जगह दी है, अपने कवरेज दिया है कि वाकई ऑथेंटिक है. क्योंकि दुनिया में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलते हैं. सर बट फिर हुकूमत को इसको डिनाई कर देना चाहिए था ना. हुकूमत तो बिल्कुल खामोश है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, इसकी वजह से हम सब समझ रहे हैं कि ये सही है. मेरा ख्याल में अब होगा यही कि वहाँ पे भी हुकूमत में जो इदारे हैं, चूँकि आपको पता है आज तो अगेन इट वाज ए क्लोज डे, तो अभी वो छानबीन हो रही होगी, बस दे मस्ट बी लुकिंग इनटू द मैटर. मेरा ख्याल है कि कल तक कोई ना कोई स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस के जरिए या किसी और गवर्नमेंट स्पोक्समैन के थ्रू आ जाएगी टू क्लैरिफाई आवर पोजीशन ऑन दिस. सही. अच्छा सर एक और बात बताइएगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जिक्र बहुत होता है कि ये हमारी जैसी हुकूमत के अंदर बहुत सी ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल उनके ऊपर हो जाती है. जैसे जी कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो सर्कुलेशन पे जो एजेंडा सर्कुलेट होता है वो व्हाट्सएप पे जा रहा है, ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो जीमेल के इस्तेमाल हो रहे हैं. क्या ये मुमकिन है आप फॉरेन ऑफिस में, क्या ये प्रैक्टिस है कि जीमेल या हॉटमेल पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स के दरमियान ऊपर नीचे हो रहे हो?
جی دیکھیں، اگر فرض کیا انکلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ جی میل اور دوسرے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوں گے اور کر سکتے ہیں، اور میرا خیال میں اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے اور جیسے جیسی کلاسیفیکیشن کا لیول بڑھتا جاتا ہے، یعنی پہلے کانفیڈینشیل ریسٹرکٹیڈ ہے، پھر کانفیڈینشیل ہے، پھر سیکرٹ ہے، پھر ٹاپ سیکرٹ ہے، پھر ٹاپ سیکرٹ سے اوپر بھی ہوتا ہے فار آئیز ٹو سی اونلی. تو اس جیسے جیسے لیول بڑھتا جاتا ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو یعنی شیئر کرنا ہے ایک آفس سے دوسرے آفس کے. تو اس میں ان صورت میں یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں ان کو جی میل اور یعنی ای میل کے جو مختلف طریقے ہیں اور واٹس ایپ، ان کو میرا تو خیال ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اپنا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو نہیں سر، کیا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میں جس زمانے میں میں سروس میں تھا تو ابھی یہ تو ای میل اور یہ چیزیں بھی استعمال نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اتنا وہ نیا دور وہ شروع ہو رہا تھا. تو ابھی میرا خیال میں جو عام ڈاکیومنٹس ہیں، عام جو میسیجز ہیں وہ ای میل کے تھرو وہ شیئر کیے جاتے ہیں. لیکن اصولی طور پہ ہمارا جو باہر کی ایمبیسی سے مثلاً جو میسیجز آتے ہیں، تو آپ نے فیمس جو لکھا ہوا ہے کہ سائفر میسیج ہم استعمال کرتے ہیں. سائفر تو سائفر کا سلسلہ بٹوین پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز اور ہماری ایمبیسیز ابراڈ کے درمیان ہے، جس میں کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، انکرپٹیڈ لینگویج مجھے کہنا چاہیے، انکرپٹیڈ لینگویج کے ذریعے وہ میسیج آتا ہے اور اس کو پھر ڈی کرپٹ کر کے تو جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس میسیج کی ان تک پہنچایا جاتا ہے. تو وہ ایک طریقہ کار ہے. اب سوال ہے اسی قسم کا طریقہ کار آپ پاکستان کے اندر بھی دفتروں میں جو میسیجز، اگر بڑی کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز ہے تو اس میں وہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنا سیٹ اپ بدلنا پڑے گا، امپروو کرنا پڑے گا، ٹریننگ دینی پڑے گی لوگوں کو کس طرح سے اس طریقے کو، اس پروسیجر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کا. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں. بہت ذکر ہوا ہے پچھلے پورے سال میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی سخت شرائط تھیں، آخری دفعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایکسٹرنل فنڈنگ جو ہے وہ جب سعودی عربیہ یا یو ای یا جو دوست ممالک ان سے آ جائیں گی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پورا اماؤنٹ ابھی نہیں ہوا اور اب ایک نئی شرط کا ذکر ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے کہا ہے کہ جو بجٹ بنے گا اس کے وہ بھی آئی ایم ایف اپرووڈ ہوگا، تاکہ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اب تاخیر ہو گئی ہے سارے معاملے میں، اور جو ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے جو اب تک تیار ہو جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور جو سارے ترقیاتی اور فنڈز ہیں اور جو باقی اخراجات ہیں ان کا بھی تعین ہونا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. اور اس ساری معاملے کی وجہ سے جو بجٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تاخیر ہو. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاکیب صاحب، ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، کیا سر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اب چاہتا ہے کہ سارا بجٹ ڈاکیومنٹ بھی وہ اپروو کریں، اب سر آپ اس بات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف اگر اس سال کے دیکھیں تو آپ نے شروع کیا کہ ہم 5% گرو کریں گے. اب حکومت کا اپنا ایسٹیمیٹ جو سامنے آیا ہے وہ صرف 0.8% گروتھ کا ہے. آپ نے شروع کیا، آپ نے کہا انفلیشن ہوگی 10-11% کے قریب. اب حکومت کا اپنا ایسٹیمیٹ ایوریج انفلیشن کا 28.5% ہے. آپ نے شروع کیا، آپ نے کہا 22 ارب ڈالر، اور آپ نے آئی ایم ایف سے اگری کیا ہماری فائنینسنگ نیڈ ہے. اف آئی ہیو ریڈ دا لٹریچر کریکٹلی جو اس وقت سامنے آیا ہے، پہلے 8-9 ماہ میں جو پیسے آئے ہیں وہ تقریباً 8 ارب ڈالر ہیں. یہی وہ فائنینسنگ گیپ ہے جس کا اب ذکر ہوتا ہے کہ جو 6 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ ہے اس کے لیے آئی ایم ایف از بینگ ایکسٹرا کیئرفل. آئی تھنک 3 ارب ڈالر اگر ہم کنفرم کر بھی دیں سعودیہ اور یو اے ای کا ملا کر، پلس کچھ پیسے چائنا سے آ گئے ہیں، ری فائنینس ہو گئے ہیں،
तो बाकी 3 अरब, एंड आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि वो 3 अरब क्या है, उसमें $450 मिलियन एक राइज प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक ने करना है। आई थिंक फंड का ये ख्याल है कि शायद हम वो कंडीशनैलिटीज नहीं मीट कर पाएंगे तो राइज प्रोग्राम नहीं होगा। उसके साथ एक को फाइनेंसिंग है AIIB की विच टेक्स टू 900 मिलियन, और बाकी कमर्शियल फाइनेंसिंग है आपकी। चूंकि इस वक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको इतना डाउनग्रेड किया हुआ है तो शायद IMF ये समझता है कि वो रसाई भी मुश्किल हो, बट आई थिंक फंड को थोड़ा सा खुद नज करना चाहिए मल्टीलैटरल्स को टू मूव फॉरवर्ड। सो इस पे तो हम यहाँ खड़े हैं। अगेन यू हैव टू कन्विंस देम। पेट्रोल सब्सिडी आपने एक इशू खड़ा किया, आई होप कि ईदर वे कन्विंस कर दिया गया है उनको। सो IMF के साथ तो यहाँ खड़े हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो रखा है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ विल दिस बजट कम थ्रू। पिछले बजट में इतना इनहराफ हो गया है। आपने 4.9% ऑफ GDP का कहा था कि आप फिस्कल डेफिसिट करेंगे, यानी मालियाती खसारा। आई थिंक यू आर गोइंग टू एंड अप समवेयर बिटवीन 6.8 to 6.9% ऑफ GDP, यानी कि 2% GDP का आप इनहराफ कर गए हैं। 6,000 अरब का मालियाती खसारा आपने कहीं जाके कर देना है। दीज आर रियली रियली सीरियस नंबर्स। तो फंड अगर आपको अब ये कहेगा कि नवा रिव्यू अगर आप कंप्लीट भी कर लेते हैं, आरफा साहब, आई थिंक दिस इज द इजियर पार्ट नाउ। द डिफिकल्ट पार्ट इज कि आप 10th और 11th रिव्यू जो कि 3rd फरवरी और मई में ड्यू है वो कैसे करेंगे। और उसमें अमूमन ऐसा ही होता है कि जब हम बजट बना रहे होते हैं तो वो दे लुक एट द बजट और वो देखते हैं कि आप क्या फिस्कली करेक्ट कर रहे हैं अगले बजट पे। नहीं डॉक्टर साहब, बट ये बताए ना कि अगर जब ये आप जो बात कर रहे हैं ये तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मालूम होगा कि मामला यहाँ तक आएगा, तो उन्होंने अभी तक जो अपना होमवर्क करना था, जैसे कहा जा रहा है कि जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर है वो तैयार ही नहीं अभी तक किया, तो ये कब फिर सारा मामला सर वो IMF के पास लेके जाएंगे कि IMF बजट अप्रूव करे और वो पास हो? इट एड्स अनदर स्टेप। सो देखिए ना, अब ये सारे नंबर्स आपने इकट्ठे करने हैं, कोलेट करने हैं। अगले साल GDP ग्रोथ क्या होगी, अगले साल इन्फ्लेशन का फिगर क्या होगा, अगले साल यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि ये ताखीर क्यों की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने? अगर उनको मालूम था कि ये मसला होगा और IMF अब इतनी ज्यादा शराइत बजट पे भी रखेगा, तो दे शुड हैव डन देयर होमवर्क इन एडवांस। यहाँ तो कह रहे हैं कि हमने और देर कर दी है उसको। So अब बजट स्ट्रैटेजी पेपर आई थिंक शुड बी फाइनलाइज्ड सून, बट चूंकि नंबर्स अब इतने फ्लूइड हो गए हैं, अब जो नंबर अभी सामने आ रहा है कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। 3.5% का नंबर है शायद अगले साल के GDP का, 21% इन्फ्लेशन का नंबर सामने आ रहा है। आई थिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे अभी भी चैलेंज है, इसलिए कि क्या आपने इम्पोर्ट्स को खोलना है नहीं खोलना। सो आप सही फरमा रही हैं। देखिए, मैंने तो हमेशा कहा है कि रेसिपिएंट कंट्री की जो कॉम्पिटेंस है वही डिटर्मिन करती है कि किस मुल्क में प्रोग्राम कामयाब होता है और किस मुल्क में नहीं होता। और दूसरी चीज जो हम नहीं समझ पाए हैं वो ये है कि दुनिया में IMF का एक रवैया तब्दील हुआ है और वो है डेट सस्टेनेबिलिटी पे। सो डेट सस्टेनेबिलिटी पे अब फाइनेंसिंग ज्यादा जरूरी हो गई है। अगला बजट जो प्रेजेंट हो रहा है, डॉक्टर साहब वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक और आप बताइएगा कि अब क्या ये जो 9th रिव्यू भी जो हमने मुकम्मल करना था, आपके ख्याल में ये बजट के बाद ही मुकम्मल होगा? नहीं, आई डोंट थिंक आरफा साहब। आई थिंक अगर ये मुकम्मल होना है तो ये अगले चंद दिन में हमें मुकम्मल कर देना चाहिए। हमें अगले रिव्यू के लिए इस पे इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बजट हो और फिर 9th रिव्यू। 9th रिव्यू इज़ एक्चुअली नॉट टाइड टू द बजट, इट इज़ जस्ट टाइड कि हम अपनी फाइनेंसिंग पूरी कर सकें और ये पेट्रोल सब्सिडी को हैंडल कर लें, क्योंकि ये नंबर्स तो पिछले साल सितंबर और दिसंबर क्लोज के हैं जो कि हम 9th रिव्यू में लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।